स्टोरी टुडे के नाजरीन को महताब आलम का मुक़ब्बल बरा सलाम। सबसे पहले तो आप तमाम सुनने वालों के लिए ये दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपके दामन में खुशियों के फूल खिलते रहें और दुखों की सर्द हवाएं कभी आपको छू कर न गुजरें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद पेपर्स और उसके मार्किंग के निज़ाम के हवाले से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आया कि एजुकेशनल सिस्टम या तालीमी निज़ाम बनाए क्यों जाते हैं। और देखिए, हर कौम का कोई ना कोई एक मकसद, कोई ना कोई एक नस्ब-ओ-लैन होता है, जिस नस्ब-ओ-लैन के ऊपर वो कौम अपना एक समाज तश्कील देती है, अपना एक निज़ाम बनाती है। अब उस निज़ाम की कोई ना कोई फ़िक्री बुनियादें होती हैं, जिन फ़िक्री बुनियादों के ऊपर मुआशरे की सियासी, समाजी और माशरती तश्कील हो। अब उस माशरती तश्कील के लिए हर वक्त एक नए ब्लड, नई अक्ल, नई समझ, नए खून, नए जज्बे की ज़रूरत है। और ये नया जज्बा हमें नौनिहालों के अंदर मिलता है, और इन नौनिहालों की ज़हनी तरबियत, उनकी पर्दाख्त, उनकी अक्ल को परवान चढ़ाने के लिए बाकायदा तालीम और तरबियत का एक ढांचा तश्कील दिया जाता है, ताकि वो बड़े होकर मुख्तलिफ महारतें हासिल करके अपने मुल्क और मुआशरे की तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकें। ये जो ढांचा है, जिसका काम है नौनिहालों की ज़हनी पर्दाख्त करके उनको मुआशरे के लिए एक कारआमद फ़र्द बनाना, इसे हम एजुकेशनल सिस्टम कहते हैं। अब एजुकेशनल सिस्टम में यकदम ही कोई नौनिहाल किसी यूनिवर्सिटी की सतह पर तो नहीं जा सकता। यकीनन वहाँ जाने के लिए तो उसे उसकी बहुत सी पहले तरबियत होना बड़ी ज़रूरी है। जब तक कि उसकी वो तरबियत नहीं होगी, वो जामियात में किरदार अदा नहीं कर सकेगा। इसके लिए फिर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और मुख्तलिफ दीगर इदारे हैं कि जहाँ वो तालीम हासिल करता है, और आला तालीम हासिल करने के लिए फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। यूनिवर्सिटीज़ एक वक्त तक जो है वो एनुअल सिस्टम के तहत काम करती रहीं, और उसके बाद जो है वो फिर सेमेस्टर सिस्टम में आ गई। पाकिस्तान में मुशर्रफ दौर के अंदर HEC हायर एजुकेशन कमीशन बना, और इस हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रलाइज करने और उनके ऊपर एक मैकेनिज्म बनाने का किरदार अदा किया। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अंदर ही एक हुकूमत थी, और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ ऐसी कि जहाँ तालीम और तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस एक लोगो है, उनका कोई एक छोटा मोटा दफ्तर है, वहाँ आप जाएं, पैसे जमा करवाएं, 2 साल के बाद आप अपनी सनद ले लें। HEC ने बहरहाल इस तरह के तमाम फ्रॉड्स ख़त्म करने की कोशिश की, और उन तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो जामिया के तकाज़ों पर पूरी नहीं उतरती, उन्हें बैन किया, और उनकी पूरी एक फ़हरिस्त उन्होंने कौम के सामने रखी थी कि ये तो जैली इदारे हैं, यहाँ आप जाकर अपने मुस्तक़बिल को तबाह बर्बाद न करें। इससे बहरहाल एक बेहतरी तो हमारे जामियात के निज़ाम में आई, लेकिन अभी तक अगर हम अपने जामियात के निज़ाम को देखें तो कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, और कोई एक यूनिफॉर्म तरीक़ाकार नहीं है कि जिसके तहत हम अपने नौनिहालों की तरबियत करके उनको आगे लाते हैं। हम सिर्फ रट्टा सिस्टम पर लगी हुई एक मैकेनिज़्म को परवान चढ़ा रहे हैं। बहुत आसान सी बात है कि एक मुअल्लिम, एक टीचर जो है वो क्लास में जाए, किताब से पढ़कर जाए, जाकर वो जो कुछ पढ़कर वो गया हुआ है उसके साथ अपनी छोटी मोटी अकल समझ जो उसे अल्लाह ने दी हुई है उसको इस्तेमाल करे, और वो किताब बोर्ड पर छाप दे। बोर्ड से बच्चे नकल कर लें, अपनी कापियों के ऊपर, अपने रजिस्टरों के ऊपर नोट्स बना लें, उसके नोट्स बन जाएं। नोट्स बनने के बाद वही नोट्स फिर वो याद करें, उसे रट्टा लगाएं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हिफ्ज़ करें। जब वो हिफ्ज़ कर लेंगे तो फिर इम्तहान के नाम पर वही नोट्स के जो उन्होंने बोर्ड से कॉपी किए थे, उन्हें फिर वो आंसर शीट के ऊपर उनको नकल कर दें, उनको उतार दें जैसे उन्होंने याद किया हुआ, जिसमें उनकी जो अपनी अकल समझ है वो भी छोटी मोटी इस्तेमाल कर ले। मुम्तहिन क्या करता है? मुम्तहिन ये देखता है कि आया बच्चे ने जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं, मैंने जो किताब से पढ़कर बोर्ड पे लिखवाया था और बोर्ड से देखकर बच्चे ने जो नोट्स कॉपी पे उतारे थे, क्या कॉपी पे उसे उतारे गए नोट्स जो बच्चे ने एग्जामिनेशन आंसर शीट में लिखे हैं, क्या आंसर शीट का मवाद और किताब का मवाद एक जैसा है या नहीं? सादा लफ्ज़ों में देखें तो ये एक किस्म के प्लेजरिज्म को चेक करने वाली बात है। क्या 100% प्लेजराइज्ड है तो बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले लेगा, प्लेजरिज्म ठीक मैच नहीं हो रहा तो बच्चा अच्छे नंबर नहीं ले सकता। तो ये हमारे एक तरफ तो प्लेजरिज्म, अगर आप थीसिस में, किसी मकाले में, किसी आर्टिकल में अगर आपका प्लेजरिज्म ज़्यादा आ जाए तो मकाला रिजेक्ट हो जाता है, और पेपर का तरीक़ाकार ये है कि प्लेजरिज्म 100% होना चाहिए, तब जाकर आपका पेपर मयारी माना जाएगा।
تو کیا اس پر ہمارے جو ہے وہ مقتدرہ طبقوں کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے معلمین کو، ہماری جامعات کے سرپرستوں کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر بہرحال میرے نالج میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس نے اپنی کوئی باضابطہ مارکنگ سکیم دی۔ پیپر مارکنگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا کوئی بورڈ بھی مارکنگ سکیم نہیں دیتا، نہ میٹرک بورڈ دیتا ہے، نہ انٹرمیڈیٹ بورڈ دیتا ہے۔ نیچے جو ضلعی بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کا تو بہرحال کہنا ہی کیا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ تو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تو سوائے پاکستان کے اندر آکسفورڈ سسٹم کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کے جتنے بھی درجنوں بورڈز یہاں صوبائی اور وفاقی بنے ہوئے ہیں، کسی بورڈ نے اپنی مارکنگ سکیم اپڈیٹ نہیں کی ہوئی کہ ایک سوال جو پیپر میں آیا ہے اور وہ بیانیہ ہے، ڈسکرپٹیو ہے، بچے نے 2 3 4 10 صفحات کا جواب لکھا ہوا ہے، اس جواب کو چیک کیسے کیا جائے گا؟ چیک کرنے کا میکنزم کیا ہے؟ نہ چیک کرنے والے کو اس بات کا علم ہے کہ وہ پیپر کیسے چیک کرے، نہ پیپر دینے والے کو پتا ہے کہ بھائی مجھے جج کیسے کیا جائے گا، میں ایک اچھا پیپر کیسے دے سکتا ہوں۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں تو ہمارے پورے کے پورے جو سیمسٹر سسٹم ہے، اس گو کہ یہ ایک بہت اچھی حکمت عملی ہے تدریس کے اندر کہ ہر 6 مہینے کے بعد بچہ ایک امتحانی طریقہ کار سے گزرے، لیکن جس طرح ہمارے تمام دیگر شعبہ ہے زندگی فرسودگی کا شکار ہیں، یہ سیمسٹر سسٹم بھی مکمل طور پر فرسودگی کا شکار ہو چکا ہے۔ 6 مہینے کا سیمسٹر سسٹم پریکٹیکلی 3 ساڑھے 3 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو ہے وہ اس میں بھی مہینہ تو امتحانات کی نظر ہو جاتا ہے، پھر کچھ وقت پریزنٹیشن کے نام پہ کھا لیا جاتا ہے۔ 42 یا 46 کریڈٹ آورز ایک ٹیچر نے پورے کرنے ہیں، اور 46 کریڈٹ آورز کاغذوں میں تو پورے ہو جاتے ہیں لیکن عملاً کلاس روم میں کبھی پورے نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ 4 ٹاپک ٹیچر نے پڑھا دینے ہیں، انہی 4 ٹاپکس کو پھر اس نے پیپر لے لینا ہے، چاہے وہ مڈ ٹرم کا پیپر ہے، چاہے وہ ٹرمینل کا پیپر ہے۔ اسی طرح اس کے بتائے ہوئے 4 موضوع 6 موضوع 5 ٹاپکس جو اس نے پڑھائے ہوئے ہیں کلاس میں، وہی اس نے پیپر میں بھی دے دینے، اور پیپر کے پھر اس نے ان کو چیک بھی کر لینا۔ پھر ظلم تو یہ ہے کہ وہ فیل بھی ہو جاتا ہے طالب علم، پھر یہ ہے کہ اس کے نمبر بھی کم آتے ہیں۔ 4 چیزیں اسے پڑھائی گئیں، 4 چیزیں اس نے رٹیں، اور 4 چیزیں رٹ کر اس میں سے 3 اس نے پیپر میں لکھ بھی دیں اس کے باوجود۔ اور اس قدر دیوتا ہے ہماری جامعات کے اندر ٹیچر کہ اس نے جو غلط لکھ دیا ہے وہ غلط ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت صحیح نہیں کر سکتی۔ یہاں پوری جامعات کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ظلم کی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں داستانیں موجود ہیں کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے وہ معلمین بچوں کو پاس بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا ہی طبقہ ایسا ہے، بہت اچھے لوگ، بہت اچھے اساتذہ، بہت اچھے پروفیسرز، بہت اچھے جو ہے وہ لیکچرز بھی موجود ہیں کہ جو بڑی دیانتداری سے کام کرتے ہیں، لیکن بات یہاں افراد کے ذاتی فیل کی نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں سسٹم کی۔ یونیورسٹیز کا سسٹم اور میکنزم کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی پروسیجر بنایا کہ ایک طالب علم کہ جس کے ساتھ کسی فرد نے، کسی ٹیچر نے یا کوئی بھی شخص جس نے امتحان اس کے پیپر چیک کیے ہیں، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، اس کو جتنے نمبر ملنے چاہیے تھے وہ اسے نہیں ملے، تو وہ کہاں جا کر فریاد کرے؟ وہ کہیں جا کر فریاد نہیں کر سکتا۔ ری چیکنگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سرے سے یونیورسٹیز کے اندر، اور ٹیچر اس قدر با اختیار ہے کہ اس نے پیپر میں جو نمبر لگا دیے ہیں وائس چانسلر بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا بھونڈا سا میکنزم ہے کہ ایک بچہ شکایت لے کر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے اگر اس کی بات نہیں سنی تو ڈین کے پاس چلا جائے، ڈین نے نہیں سنی تو چانسلر کے پاس چلا جائے۔ چانسلر کیا کرے گا؟ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایک کمیٹی بنا دے گا، وہ کمیٹی اس پیپر کو ریویو کرے گی، اپنی تجاویز جو ہے وہ چانسلر کو جمع کروائے گی، چانسلر وہی تجاویز اٹھا کر ڈین کو بھیجے گا، ڈین وہی تجاویز اٹھا کر جو ہے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو، اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کیونکہ خود تو اس پیپر میں تبدیلی کر نہیں سکتا، اس لیے وہ اٹھا کے پھر متعلقہ ٹیچر کو بھیجے گا کہ بھائی آپ ان تجاویز پر غور کر کے اثر نو پیپر کو پھر دیکھیں، اور وہ معلم صرف اتنی سی اس پر ایک جملہ لکھے گا کہ میں کمیٹی کی تجاویز سے متفق نہیں ہوں، بچہ ان نمبروں کا اہل نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ گویا کہ
کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا مداوع ہو سکے۔ ہر سال پاکستان کی مختلف جامعات میں سے آپ کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جہاں طالب علم کے مستقبل کو تاریک کرنے کی حکمت عملیاں جو ہے وہ اپنائی گئی ہوں۔ ہر سال پاکستان میں کوئی نہ کوئی طالب علم صرف سیمسٹر سسٹم میں اچھے نمبر نہ آنے کی وجہ سے، بے پناہ محنت کرنے کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتا ہے۔ آپ پیچھے کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر سال یونیورسٹیز میں کتنے بچے ایسے ہیں جو صرف اس ایگزامینیشن سسٹم کے تحت اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس سے ہر نوجوان کا واسطہ پڑنا ہے، جس سے ہر اس فرد کا واسطہ پڑنا ہے کہ جو اس تعلیمی نظام کا حصہ ہے، جس نے پڑھنا ہے، جس نے لکھنا ہے، جس کے کوئی خواب ہیں، جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ایک جد و جہد کر رہا ہے۔ اب یہاں باضابطہ طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک جامع قسم کی مارکنگ سکیم، پیپر پیٹرن اور ایگزامینیشن میتھڈ ڈیفائن کیا جائے کہ جس میں معلم اور وہ مارکنگ سکیمز، وہ ایگزامنر رپورٹس اور اس کا جو پورے کا پورا پیٹرن ہے اس سے طالب علم آگاہ ہوں، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے 15 نمبر کی اس سوال کا جواب کن کن تقاضوں کو مد نظر رکھ کر لکھنا ہے۔ جو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر ڈپارٹمنٹ کے جو پیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر اپلوڈڈ ہوں۔ آپ دیکھیں دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیز نے آکسفورڈ کی سکیمز اٹھا کر دیکھیں، وہ تو باضابطہ وہ تو اے لیولز کے بچے کو، او لیولز کے بچے کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا پیپر کس طرح بنائیں گے، ہم آپ کا پیپر کس طرح چیک کریں گے، آپ کے نمبر کون سے سوال میں کتنے نمبر آپ کیسے لے سکتے ہو۔ یہ پورا ایک میکانزم ان کا ڈیفائنڈ ہے اور بچہ اویئر ہوتا ہے۔ اس نے مارکنگ سکیمز اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ ایگزامنر رپورٹس موجود ہوتی ہیں، اس کے پاس پورے کا پورا میکانزم ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے جو پیپر میں نمبر آئے ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ ریویو کے لیے جا سکتا ہے، اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پیپر کو ری چیک کروائے، اور وہاں ری چیک کا مطلب ری چیک ہی ہے۔ ہمارے ہاں تو ری چیک نام کے اوپر ری کاؤنٹنگ کی ایک بھونڈی سی مشق ہے جو کروائی جاتی ہے اور اس کا حاصل جمع تفریق صفر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے طالب علم کو۔ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر موجود ہے۔ اس ڈکٹیٹرشپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، دور کے تقاضے بدل رہے ہیں۔ انسان سے بعض اوقات معلم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کہیں چوک سکتا ہے، کہیں جو ہے وہ اس کی اندازے میں یا تخمینے میں یا چیکنگ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اس غلطی کا خمیازہ طالب علم کیوں بھگتے؟ اس غلطی کے خمیازے کے نتائج طالب علم کے مقدر میں کیوں لکھے جائیں؟ اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان پیپرز کو ریویو کروا سکے تاکہ آئندہ معلمین بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے۔ جب باضابطہ مارکنگ سکیم ہوگی تو ایگزامنر بھی پھر پیپر اسی طریقے سے ڈیزائن کرے گا، وہ چیک کرتے ہوئے ان تقاضوں کا خیال رکھے گا۔ اسے یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے جو ہے وہ یہاں انصاف نہیں کیا کسی طالب علم کے ساتھ تو وہ ریویو میں جا سکتا ہے، اور ریویو میں جانے کے بعد جب چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو اس سے ہو سکتا ہے مجھے خفت کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر بھی وہ بھی 100% دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ کردار ادا کرے گا، وہ 100% دیانتداری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان پرچوں کو چیک کرے گا۔ ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر امتحان میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے نمبر لگتے ہیں اور مجموعی روش کیا ہے۔ محدود چند ان لوگوں کے جو بڑی دیانتداری سے اپنی بساط کے مطابق اچھا کردار ادا کرتے ہیں اور طالب علموں کے جو ان کا مستقبل ہے اسے تاریخ بنانے کے سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور وہ بڑی دیانتداری سے پیپر چیک کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ یہ کسی فرد کے انفرادی فیل کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم یونیورسٹی کے پورے ایگزامینیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر درجنوں سینکڑوں جو ہے وہ خامیاں، کجیاں اور لوپ ہولز موجود ہیں کہ جہاں سے طالب علموں کے ساتھ بڑے بڑے بلنڈر ان کے مستقبل کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر ہماری مقتدرہ کو، ہمارے جو ان میکانزم بنانے والے ہیں، ایچ سی کو، حکومت کے وقت کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ خالی جو ہے نا وہ اچھی تعلیم کے نعرے لگا دینے سے
تو قوم کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی. آپ پاکستان میں ہر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر 6 یونیورسٹیاں بنا دیں تو لیکن آپ وہاں کوئی اعلیٰ قسم کا نظام متعین نہ کریں تو وہ عمارتوں سے یا لوگوں کو ایک جو ہے وہ میکانزم سے گزار دینے سے تو ان کی اندر عقلیں ان کی ترقی نہیں کریں گی، ان کی صلاحیتوں کو جلا تو نہیں بخشی جائے گی. یہی وجہ ہے ہم اپنی جامعات سے کون سے بڑے سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر تمام جامعات کے اندر سارا زور جو ہے وہ بیسک سائنسز کے اوپر مارا جاتا ہے، سارا سٹف جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور تمام معاشرے کے جتنے بھی پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں وہ سائنسز مضامین کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم بتا سکتے ہیں دنیا کو کہ جی ہم نے پچھلے 20 سالوں میں دنیا میں کتنے سائنٹسٹ پیدا کیے، کن کن شعبوں کے اندر پیدا کیے، اور کیا کیا مہارتیں انہوں نے دنیا کو دی، یا کیا کیا انوینشنز انہوں نے دنیا کو دی ہیں؟ یقیناً ہمارا اس حوالے سے کردار نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی چند نام کہیں سے لیے بھی جا سکتے ہیں تو وہ شہریت کے اعتبار سے تو پاکستانی ہوگا، لیکن وہ پڑھ کر شاید دنیا کی کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے آیا ہوگا اور اس نے کردار ادا کیا ہوگا. تو یہ وہ بہت سنجیدہ گفتگو ہے، یہ وہ بہت سنجیدہ پہلو ہیں کہ جن پر ہم سب کو بحیثیت فرد بھی، بحیثیت منتظم بھی، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت ملک بھی، بحیثیت ریاست بھی سوچنے کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سننے والے جو ہے وہ ان کو جو اس بات سے اتفاق کریں گے، اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز بھی آگے مزید لاتے رہیں گے، اسی طرح کی ڈیبیٹس کو بھی ہم پروان چڑھاتے رہیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ اس گفتگو کو سامنے لایا جائے، وہ ڈیبیٹ پیدا کی جائے سوسائٹی کے اندر کہ جس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ہم کسی بہتر قدم کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں، کوئی بہتر روش ہم اختیار کر سکیں، اور مسائل کی جڑ کو جو ہے وہ ہم اکھاڑنے کے قابل ہو سکیں، یا ہماری توجہ اس طرف مبذول ہو ہا کی دنیا سے، ہو ہا کے طریقہ کار کے تحت دنیا میں کوئی تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی. یہ اس سے نہ نئے پاکستان بنتے ہیں، اس سے نہ پرانے پاکستان باقی رہتے ہیں، نہ ہی اس سے جو ہے وہ قوموں کی حالت درست ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم مسائل کو ان کی اساسیات کے ساتھ نکال کر باہر نہیں کریں گے، اور حقیقی تبدیلی یا حقیقی لائے عمل کو اختیار نہیں کریں گے جو واقعی ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ اپنی تجاویز، اپنی آراء کمنٹس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی لگی، مزید کن کن چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کن کن موضوعات کو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے. اس کے حوالے سے بھی آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ماتاوالم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.